अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग मौजूद हैं जावेद मियाँदाद के साथ, एक लेजेंडरी क्रिकेटर जिन्होंने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीता और पाकिस्तान के बहुत से अच्छे कामों में उनकी उनके उनकी कारकर्दगी और उनकी शमूलियत हमेशा से हामिल रही है। जावेद साहब का शुमार पाकिस्तान के उन लोगों में से होता है जो पाकिस्तान की भलाई और पाकिस्तान की अच्छाई की खातिर अपने आप को पेश करते हैं और पाकिस्तान के लिए जहां मुमकिन हो सके अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने बहुत सारी ओहदे, बहुत सारी ऐसी तकर्रियाँ अपने हाथ से छोड़ी हैं कि नहीं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान का नाम पहले रोशन हो, बाकी अपना काम जो है वो पाकिस्तान की भलाई के लिए करते रहें। जावेद भाई के साथ आप मौजूद हैं। इलेक्शन एक टॉपिक है हमारा, जो इलेक्शन रिसेंटली अभी आने वाला है, 25 तारीख को इलेक्शन है। जावेद भाई का बड़ा फोर्स है, फोकस है कि इस इलेक्शन में लोग अपने हक के राय दही को किस तरीके से इस्तेमाल करें। हम जावेद भाई के साथ डिस्कस करते हैं। जावेद भाई बताइए, किस तरीके से इलेक्शन का आप माहौल देख रहे हैं। हर सियासी पार्टी अपना एक मैनिफेस्टो के साथ आ रही है, हर सियासी पार्टी अपनी एक अलग किस्म का जिसे हम कहते हैं एक मंजन बनाया हुआ है, वो मंजन पब्लिक को दिखाती है। हर दफ़ा देखते हैं हम 2008 के इलेक्शन में, 2013 के इलेक्शन में और 2018 के इलेक्शन में वही मंजन चला आ रहा है और वो उसी तरीके से लोगों को अपने के इलेक्शन में आके वोट दें। क्या ये सिस्टम चेंज होना चाहिए, क्या होना चाहिए? नहीं, देखिए, एक तो ये है कि अब लोगों को शऊर तो आ गया है, क्योंकि अब जैसे सोशल मीडिया और ये चीज़ें हैं, लोग बहुत एडवांस और समझ गए हैं, सारी चीज़ें समझ गए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखिए, मैं भी अपनी लाइफ में जब खेलता था, मुझे इज्जत क्यों मिली क्रिकेट में या किसी चीज़ में, क्योंकि मेरे एम जो था ना ओनली पाकिस्तान था। मैं उस वक्त ये सोचता था कि मैं खेल रहा हूँ, मेरे पीछे है ना पाकिस्तानी, आज अगर हम जीत गए तो बाहर मेरे घर वाले और हमारा पाकिस्तान के लोग किस तरीके, यानी कि ड्रीम करता था कि ड्रीम कम ट्रू वाली हिसाब हो जाती थी, राइट। कि अंदर इंसान के अगर जज्बा है तो आपकी बॉडी खुद ब खुद बोलती है, लोगों को अभी पता ही नहीं है, आपकी हर चीज बोलती है। आप मुंह से जबान से बोल रहे हो, बॉडी बता रही होती है कि ये झूठ बोल रहा है। आप हाथों से कर रहा होता है, आपकी जबान, आंखें बता रही होती हैं कि ये तुम गलत बोल रहे हो। तो वो चीज़ें जो है, और अब लोग जो है शऊर आ गया। अब मैं इसलिए चीज़ कहना चाहता हूँ, देखिए, मैं आता नहीं हूँ मगर मुझे शऊर है। मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान है, जैसे अभी कराची में आए थे हमारे हलके, जानते भी हैं ये शबाज शरीफ साहब, उन्होंने पान की बात और ये की थी, जो मैंने क्लिप मुझे थी कि यार आप यानी कि आपका जहन क्या है, बट टॉक अबाउट पाकिस्तान। मैं अगर जाऊंगा, मैं पहले मुल्क की बात करूंगा। तो यही तो वजह है हमारे बराबर वालों में, जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो सबसे पहले अपनी कंट्री को बोलते हैं। भाई, मुझे याद है, मैं क्रिकेट में था, मैंने बस करते करते कंट्री के बारे में मुझे उसने रोक दिया, कहता यार जो कुछ कहना है मुझे कह, मेरी कंट्री ने क्या किया है। यानी कि इतने नेशनलिस्ट हैं। तो बात यह है कि आपको जो भी पॉलिटिशियन आता है वो पहले पाकिस्तान की बात करे, पाकिस्तान को क्या देना चाहते हो, क्या नहीं देना चाहते हो। इतने सालों से दे ही रहे ना, यही आके बोला किया, किसी ने कुछ नहीं। तो लोगों को अब समझना होगा। लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज अपने वोट का इस्तेमाल, जैसे मैंने इससे पहले कहा था कि हक दही, यानी कि हक अल्लाह है, तो हक की है ना देना, कोई नहीं देखना, क्योंकि जो भी आएगा अच्छा करेगा, फायदा सबका होगा। ये सोच के नजरियात ये होने चाहिए। हम ये पार्टीबाजी पे चले गए, ओ जी मैं कुछ भी हो जाए मैंने देना इधर ही नहीं। देखो, मुल्क फिर ऐसे नहीं बनता। मुल्क जो बनता है, मुल्क का मतलब ये होता है, फर्स्ट थिंग आप मुल्क को देखेंगे, मुल्क को जरूरत क्या है, किस चीज की जरूरत है, तो हम जबान होना पड़ेगा। आप ये नहीं है कि आज आके यहाँ पर आप पान बोल रहे हैं तो आप पेशावर में जाएंगे तो क्या आप नस्वार बोलेंगे। अबे ये अपनी अपनी ये चीजों से मतलब पॉलिटिशियनों को नहीं। पॉलिटिशियनों का काम है कि आप, दुनिया में क्या होता है, हमने दुनिया फिरी सारी कीजिए, वहां लोग रोड पे पकड़ के मारते हैं। अगर जिसने जो बोला और उसने डिलीवर नहीं किया, लोग उसका पीछा करते हैं, छोड़ते नहीं है। हमारे यहाँ सब बैठे हुए, हमारा पाकिस्तान का खजाना खत्म हो गया, लोग अमीर हैं, कंट्री गरीब हो गई। वो कैसे हो गई? आज आपको सारी चीजें समझ आ रही है। पैसा बात, मैं कहता हूं कि पॉलिटिशियन का पैसा जो है पाकिस्तान से बाहर जाना ही नहीं चाहिए।
ہمارے برابر والی کنٹری میں آپ کو پتا 2 بندے کا انڈین ہے، ایک نے نیشنلٹی اپنے ملک کی رکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس لیے کہ اگر ان کے ملک میں دونوں نے لے لی تو ان کے ملک میں جو بھی چیزیں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی، وہ گورنمنٹ وہ قبضہ کر لے گی سارا۔ جان بھائی، ابھی جس سے حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بھی سزا ہوئی ہے، تو اکاؤنٹیبلٹی تو ہو رہی ہے، یہ اکاؤنٹیبلٹی ہر ایک ادارے سے لے کے اور اوپر ٹاپ لیول سے شروع ہوئی ہے، نیچے تک آئے گی، اس میں ٹائم لگے گا۔ کیا یہ اس اکاؤنٹیبلٹی کو یہ مائلیج بنا لیا الیکشن کے لیے کہ مجھے ووٹ دو، میں جیل میں بیٹھا ہوں، مجھے ووٹ دو، میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں؟ یہ اب میں آپ کو بتا دوں، سب سے پہلی بات ہے ہو آر یو، آپ انسان ہیں، میرے میں غریب آدمی کسی میں فرق نہیں ہے، باقی ایک عزت ملی ہوئی ہے، عہدہ ملا ہوا، آپ اس کو کیسے سنبھالتے ہیں؟ پرائم منسٹر بننا تو کوئی نعوذ باللہ کوئی وہ تھوڑی بن گیا بھائی، حاکم بنایا تو تم سے ایکسپیکٹیشن اچھی ہے۔ سرکار کے دور میں حاکم جو ہوتا تھا وہ بہت بڑا جواب دہ ہوتا تھا، لیتے نہیں تھے۔ میں اپنی رسپانسبلٹی فکر میں کتنی دفعہ کیوں نہیں لیتا تھا کہ یار نہیں، میں رسپانسبلٹی، ہاں میں اپنی ایز اے پلیئر پاکستان کے لیے رسپانسبلٹی میں دیتا تھا، میرے ٹائم پہ ہوا، ہٹا بھی دیا، ڈزنٹ میٹر۔ یہ میں آج اس لیے بول رہا ہوں کہ میں نے یہ کام کر کے دکھایا ہے کہ میں کپتان ہوا، کپتان ہونے کے بعد ہٹ بھی جاؤ کوئی بات نہیں، مگر میری پرفارمنس کیا کسی کے آنے سے میں نے خراب کی؟ میں نے ملک کے لیے لڑا۔ آج وہی چیز ہے، کیونکہ عزت، یہ ملک ایسا ہے ساری دنیا میں، جب آپ کچھ جو بھی کچھ کرو گے، چاہے ایز اے پرائم منسٹر کرو، چاہے ایز اے عام آدمی کرو، لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، اور اپریشیٹ کہاں سے ملتا ہے؟ اپریشیشن آپ کو اوپر سے ملتا ہے، مگر آپ کا دل دغا بازی میں ہو اور کام آپ کر رہے ہیں وہ نہیں، کیونکہ دل کا بھید اللہ جانتا ہے۔ تو یہ جو بھی کچھ ہوا ہے کہ آپ نے کیا پوچھا یار کس کے لیے؟ ان کو مزے کروا دیے، یار چوری بھی کرنی ہے چلو یہیں کرو، یہیں پر ہی رکھو، چلو یہاں کے لوگوں کو کچھ تو فائدہ ہو گیا۔ باہر ملکوں میں آپ نے فلیٹ 100% نہیں تو چلو مجھے ہو رہا ہے 70%، ملک کو بھی تو فائدہ ہوگا نا کہ چلو پیسہ تو یہی ہے۔ تو کسی بھی دنیا میں یہ اب الیکشن شعور والے ہیں، اس کے اندر میں سمجھتا ہوں بڑی چیزیں باؤنڈ کرنی چاہیے، آپ کو سبق سیکھنا چاہیے پہلے سے۔ اور اکاؤنٹیبلٹی جو ہے یہ نہیں کسی کو 5 سال دے دے تو 5 سال، ایک سال کے بعد اس گورنمنٹ کو ہٹاؤ۔ اس طریقے سے یہ ملک کے اندر بہتر سے بہتر جب پھٹے پڑیں گے تو 5 سال بہت ہوتے ہیں، آپ 1 سال 2 سال آپ کو کہتے ہیں نا کہ بچے کے پیر پلنے میں نظر آ جاتے ہیں، رائٹ؟ بالکل۔ تو یہ چیزیں اب ہر جگہ سے دیکھو تو ابل کے آ رہے ہیں، اور بھائی آپ نے کیا کام کیا ہے؟ میں الیکشن بھائی میں کیوں، مجھے تو نہیں پتا، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک آدمی سے آپ کی ایکسپیکٹیشن اتنی ہو جائے گی جبکہ میں کر نہیں سکتا، تو وائی ناٹ کہ آپ کسی کو آپ کام کریں ملک کے لیے، آپ اچھا کام کریں۔ ایک آدمی جو ہے جو دنیا میں ہوتا ہے، انگلینڈ میں آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں کا کینڈیڈیٹ پارٹی آ گئی، پارٹی کیا آپ نوک کر کے خود جا کے بولتے ہیں آئی ایم سو اینڈ سو اینڈ آئی ایم، آپ کے محلے سے میں لڑ رہا ہوں، میرا نام یہ ہے اور میں اس پارٹی سے، رائٹ؟ کتنے لوگ دبا دو وہ تھینک یو ویری مچ جاؤ، کیونکہ وہ نہیں، ہمیں یہ سسٹم لانا پڑے گا۔ ہمیں لوگوں کے جو بھی پولیٹیشین کے اوپر خاص طور آنے والے میں سب سے پہلے ہے نا آپ کی ایک فورس بنی چاہیے تاکہ ان کی ہر چیز دیکھیں۔ بھائی کیوں نہ دیکھیں؟ آج ایک میں پڑھ رہا تھا، یہ وہ آج آ رہے ہیں کہ جی یہاں ہمارے جو کام کرنے والے ہیں وہ نظر، کیوں نہ، بھائی ڈر کس چیز کا ہے؟ میرے اوپر 10 ایجنسیز لگا دیں، مجھے کیا، میں نے کام ہی نہیں کرنا، وہ غلط کام کیوں کرو گے؟ تم اچھا کام کرو گے تو یہ ایجنسیاں تمہاری اچھی بات کی لکھیں گی نا، اور یہ ہونا چاہیے، اس ملک کی ضرورت ہے، ساری دنیا میں ہوتا ہے، یا کوئی آسمان سے تھوڑی آئے جو لڑ رہے ہیں۔ اور بھائی تمہیں اگر یہ چیزیں ہیں نہیں لڑو، جاؤ کاروبار کرو، کھاؤ پیو گھومو، زندگی ایک ہے کہ اتنی سی ہے، تمہیں کیا پتا کب تک کی، 10 سال کی ہے، 20 سال کی ہے، 40 سال کی ہے، مگر عبرت دینی چاہیے تاکہ اس سے ہزاروں لوگ جو ہے نا آنے والی نسلیں صحیح ہوں۔ تو یہ چھوڑنا نہیں چاہیے، معاف نہیں کرنا چاہیے، اگر آپ نے غلطی کیا اس کا حساب کتاب
دینا چاہیے اور لینے والوں کو بڑے فراغ دل سے لینا چاہیے کہ ہاں میں نے کیا ہے تو ٹھیک ہے، تاکہ میں چلا جاؤں گا. مگر نصیحتیں چھوڑ کے جاتا ہے آدمی. آج قائد اعظم، لیاقت علی خان، علامہ اقبال، آپ باتیں کرتے ہیں، وہ چھوڑ کے گئے. آج ہم پڑھ رہے ہیں اور آج سوچ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، تصور کر رہے ہیں کہ کیا انسان. جاوید بھائی، ہو یہ رہا ہے کہ اس وقت ملک میں جو اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے، جس طریقے سے اب الیکشن فوراً آ رہے ہیں اور الیکشن میں لوگ ڈیسائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کس پارٹی کا منشور کتنا ہے اور کس پارٹی نے ڈیلیور کیا ہے ان پاس، ان کو بھی اہمیت دے کے دیکھ رہے ہیں. لیکن ووٹر کو کنفیوز کیا جا رہا ہے یہاں پہ کہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے، جس حساب سے لوگوں کو کرپشن پہ سزا دی گئی ہے، وہ کرپشن پہ سزا نہیں ہے، ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے. یہ ون سائیڈڈ کارروائی لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے، ووٹر کو کنفیوز کرنے کے لیے، اس میں آپ ووٹرز کو کسی میں پاکستانی، پرو پاکستانی، میں ایمان، میں آپ یار، ایک اللہ نے قانون بنایا ہے، ٹھیک ہے. اس زمانے میں بادشاہ ایک بادشاہ ہوتا ہے بھائی، یا بادشاہ کے بادشاہ نہیں ہوتے، اتنا آسانی سے نہیں ہوتا. جس کو دیکھو اس کے پاس کوئی پرابلم نہیں. آپ نے کہاں سے کہا، ہر آدمی. اب آپ مجھے بتائیں جو کام کرتے تھے آج ان کے پاس کہاں سے دولت آ گئی ہے؟ ہسٹری آپ دیکھ لیں، ان کا بیک گراؤنڈ تو دیکھ لیں. جن کے بیک گراؤنڈ تھے وہ نیچے چلے گئے. جو مہاراجا جو بیچارے، وہ بیچارے آج گاڑیوں میں پھر رہے ہیں. یہ کرنا تو بڑا آسان ہے. مگر میں آج بولنے کا مطلب یہ کہ خدا کے واسطے میں عوام کو بھی کہہ رہا ہوں کہ یار تم دینے والے نہیں بنو. روکو تو صحیح، کوئی بات نہیں، ایک دن بھوکا مرو، مگر بات نکالو. دیکھو آپ کے پیچھے لوگ اور آئیں گے، کیا ہوا بھائی، یہ تھا نہیں تھا، میں بھوکا، دیکھو جمع، اور پھر راستے میں پکڑ کے دو. ساری دنیا میں پولیٹیشین یاد رکھو مار بھی کھاتے ہیں. غلط کرو گے تو مار کھاؤ گے، اور یہ ایکسیپٹ کرو اور ملنی چاہیے. جب ہوگا ایسے کوئی تھوڑی آپ ہے نا 500 پولیس والوں کے اس کے آپ کا کام کردار اب نکل رہے ہیں. بھائی کہاں سے آ رہا ہے؟ اب نام کہاں سے، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ تم نے میں نے پکڑا. کیونکہ ہم اس چیز کو ہٹ کر رہے ہیں کہ آج ہم اس نوبت پہ آ گئے ہیں کہ ہمیں اپنا ملک بچانا پڑ رہا ہے. اور میں ملک بچانے کی وجہ سے آج کھلم کھلا بول رہا ہوں. اور جس میں ہمت ہے، میں نہیں ڈرتا. زندگی ایک ہے. میں پولیٹکس میں کیوں نہیں آتا؟ وجہ یہی ہے کہ بھائی نہیں، یہ اپنا کام نہیں ہے. کیونکہ یہاں ایک آدمی کو چلنے نہیں دیں گے. یہاں ایک بنچ کا بنچ چلتا ہے. ہر آدمی، میں ٹی وی روز دیکھتا ہوں، دل جل رہا ہوتا ہے کہ کتنے جھوٹ بول رہے ہیں. میں خود جانتا ہوں کتنوں کو. میں ان کو جب سے جانتا ہوں کہ وہ تصور نہیں کر سکتے. آپ نے بات کی ہے پاکستان کی. ہم 74 میں لاہور گئے تو وہاں کیا ٹانگیں چلتے تو ان کی کیا ہوتی تھی؟ جگہ جگہ یہ تھا. تو کسی نے بولا نہیں آج تک. کھیتوں میں لوگ کس طرح بیٹھے ہوتے، ٹرین جا رہی ہوتی تھی، منہ یوں تو دوسری طرف منہ. تو بات کہنے کا میں اس لیے کہ دل کو لگی ہے کہ یار جو بھی آئے، پولیٹیشین بننا ہے اور تم لیڈر ہو، نمبر 1 سب سے پہلے پاکستان، اس کے بعد آپ ہیں اور آپ پہنا رہیں گے. جب آپ کے اندر یہ جذبہ ہوگا اور پھر غریبوں کا جذبہ ہوگا، خدا کی آپ سب سے اچھی سیاست کرو گے. آپ کے اندر دل ہوگا، دیگ ہوگا. اور آپ، میں تو کہنا ہم اس وجہ پہ آ گئے ہیں کہ اس دفعہ شکر ہے کہ ہماری، میں سلوٹ کرتا ہوں ہماری جوڈیشری کو. یہ آج جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ ان اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے. مان ہر آدمی آج ہے نا جوڈیشری کو یاد کر رہا ہے. بتائیں ثاقب نثار، وہ ہر ثاقب جج صاحب کو، چیف جسٹس صاحب کو، ہر آدمی کہہ رہا آ جائیں. کتنی عزت ملی. یہ ہوتی ہے عزت. تو عزت کمانا آنا چاہیے. یہ تو یار جب بھی ہمارے اسلام کو، اب اسلام کا پاپ لیں آپ بھائی، کیا آپ اس کو دیکھیں تو اس میں کتنی چیزیں ہیں. اپنی چیز بھی دے دو. 2-3 سے زیادہ تیسری چیز نہیں رکھو. وہ کیوں کہ حساب کتاب مہنگا پڑ جائے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ قیامت کے دن حساب کیسے دیں گے؟ اب کھربوں روپے کا حساب کہاں سے دیں گے؟ ہر آدمی کو. اور یہی پھر آپ کو سانپ اور ہر چیز بچھو بن کے ڈسے گا. تو اس دنیا کی زندگی کیا ہے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال. اور آج کے دور میں جو جعلی کھانا مل رہا ہے، جعلی تم دے رہا ہو.
یعنی کہ اس طریقے حساب کتاب کیا ہے یہاں پر لوٹ مار کا. لوگوں کو پتہ نہیں ٹی وی پہ تم یہاں کے ڈیلر ہو, میں ہوں, میں نے ڈیلر کو ہی بلا لیا, اوکے مال کسی کو نہ دینا مجھے دے, پیسے بھی لے, اب میں اپنی مرضی سے بیچ رہا ہوں. یہ ہوا ہے. دودھ والے گوالے بھی چاہتے 10 کو دیتے تھے, پتہ چلا اچھا ٹھیک ہے پیسے بھی دے رہا ہوں مگر دودھ مجھے دے گا, باقی لوگ کیا کریں گے؟ اس طریقے سے آپ کی سبزی, آپ کی دالیں, آپ کی ساری چیزیں جو ہے ایکسپورٹ ہونی ہے, آپ پیسے دے رہے ہیں. آپ بارڈر پہ کون چیک کر رہا ہے؟ اور ابھی میں آج یہ پڑھ رہا تھا کہ کتنے آئے ہیں کہ جی ISI اور یہ چیزیں نا ویجلنگ کر. بھائی کیوں نہ کریں؟ تمہیں ڈر کس چیز کا ہے؟ اچھی بات ہے کریں, اچھا کرو تاکہ نام ہو اچھا. پکڑے جا رہا ہو اسی لیے پکڑے جا رہا ہو, تم ہم پاکستانی, ہمارا پاکستان ہے. میں عوام کو کہتا ہوں اس چیز پہ پلیز چیک اینڈ بیلنس کیوں نہ ہو؟ کس دنیا میں نہیں ہے؟ اپنا بزنس کر رہے ہیں, ادھر تو چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا ہے, وہاں تو کتے بھی رکھے ہوئے ہیں, اور ہر جگہ جگہ ہے نا 1 روپیہ کوئی چوری کر لے اس کو جس طرح مار مارتے ہیں, اور اس کے ساتھ جو حشر کرتے ہیں انسان کے ساتھ کر رہا ہے, کوئی غلطی سے بھی نہیں کر سکتا. اور پاکستان کا خزانہ لوٹو اور کوئی بولنے والا نہیں ہے. واہ, ایسے لوگوں کے اوپر والے کی بھی لعنت ہوگی اور عوام لعنت دے. جب ملک کو صحیح کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس آخری چانس ہے. ایک اس کی بھی ہے, آپ اس کو فالو کریں, ایسی جگہوں پہ بیٹھے صحبت ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کائنات کیا چیز ہے, کیا رائٹ, کس طریقے سے ایک بیان دیا ہوا ہے. ایسے مسلمان ہمیں ہر چیز کا بتایا ہوا ہے, ہم اس کا اگین ہمیں اس وجہ سے آج اس چیز کو فیس کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کو وہ نعمتیں دی ہیں کہ میں بھولنا نہیں چاہتا کہ ایسی چیز ہے کہ لوگ سوچیں, ابھی لوگوں کی دنیا کی نظریں اس کے اوپر ہے. یہ ملک کبھی وہ ہو ہی نہیں سکتا. اور آج یہ جو آگے بات کرتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ یار اتنا آسان ہے. اگر میں جاتا ہوں, اگر میں پہاڑی علاقے یا ادھر, ہاں وہاں کا دیکھ کے, وہ چیزوں کو دیکھ کے ایسیس کر کے وہاں کی گروتھ نکالو. یہ انسان ہے, یہ چیز ہے کہ میں جاتا تھا, اب میں اپنا دے دوں, میں کرکٹ جب کھیلتا تھا میں جاتا تھا, میں وکٹ دیکھی میں سمجھ جاتا تھا کہ مجھے یہاں کس طرح کھیلتا ہے. میری ٹیکنیک ہر میچ میں ڈیفرنٹ ہوتی تھی, ہر بالر کے اگینسٹ سیم ٹائم میں الگ کھیلتا تھا. کسی کو نہیں پتا چلے گا میں نے پیر کی اپنی موومنٹ, انگلیاں 2 آگے کدھر رکھی ہیں, 2 کہاں رکھی ہیں, میں ٹیڑھا کیوں کھڑا ہوں, تمہیں میں کھیل رہا ہوں ٹیڑھا ہو کے, دوسرے بالر کو میں سیدھا ہو کے کھیل رہا ہوں. کیوں؟ اللہ نے دماغ دیا تھا. I used to use کہ how you going to tackle, کیونکہ ٹائم پہ آپ کو ٹیکل کرنا ہوتا ہے. آپ کا کام ہو گیا, چلو چھٹی ہو گئی, رائٹ, ایک بالر کو پچ, ایک بالر کو, تو وکٹوں کو دیکھ کے سمجھ جاتے تھے کہ یہاں کیا کرنا چاہیے, یہاں اسپنر کس کو کھلانا چاہیے. ٹیکنیک کی بات کر رہے ہیں آپ, اس وقت پاکستان کا جو ووٹر ہے, جو سٹیزن ہے, وہ بڑا کنفیوز ہوا ہوا ہے, وہ سائلنٹ آبزرور بنا ہوا ہے. وہ ہر ان تمام لوگوں کو آزمایا ہوا ہے جو اس وقت الیکشن میں موجود ہیں اور کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور نئے ویژن کے ساتھ یا نئے مینیفیسٹو کے ساتھ آئے. لیکن اس وقت ووٹر کی اہمیت کیا ہے؟ کیا ووٹر کو باہر نکلنے کے لیے آپ کیا میسج دیں گے؟ یہ میسج کس طریقے سے لوگوں تک پہنچے کہ وہ ووٹ دینے, اپنی ووٹ کی اہمیت کو کس طریقے سے اجاگر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, دنیا میں چاہتا ہوں کہ آنے والے اس سال کے بعد, اس سیزن کے بعد آنے میں یہی ہونا چاہیے کہ یہ ریلیاں اور یہ وہ جو ہوتی ہیں ہونی نہیں چاہیے. آپ اپنے جو بھی چیز ہے آپ ٹی وی کے تھرو یا کسی کے تھرو, کیونکہ دنیا میں نہیں ہوتا یار, بہت کم ہوتا ہے, یا تو پھر ایک اپنے نا بڑے ہال میں بلا کے اپنا مینیفیسٹو دیتے ہیں کہ ہاں جی میری پارٹی جو ہے, ہمارا یہ منشور ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا. تو نہ کوئی حیران ہوتا ہے, نہ کوئی کنٹری چلتی جاتی ہے اور ووٹ جس نے دینا ہے اور وہ دیتے جاتے ہیں, ہر آدمی کو آزما دیں. ہمارے یہاں تو اب شعور, میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے آپ نے اکاؤنٹیبلٹی عوام نہیں کرنی ہے. آج میں جس کو ووٹ دے رہا ہوں, کل وہ آج اگر اس نے نہیں کیا, میں کل اس کو تھوکوں گا بھی نہیں. ہمارے اندر یہ چیز پیدا کرنی ہے.
میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں آنے والوں کے لیے میں نے اپنا ٹائم گزار لیا، اور میں اس ایکسپیرینس سے اب بول رہا ہوں کہ یہاں کے ایکسپیرینس، میں نے اس سے پہلے کبھی پولیٹکس اس میں بات نہیں کی، یہ نہیں کی، مگر اب میرا دل اندر سے ہے نا گواہی اور جلد رہا کہ نہیں، کم آؤٹ. اور دیکھیں میں جس جذبے سے بول رہا ہوں، میں کوئی مطلب میں نے کچھ نہیں، میں عوام کو کہنا چاہتا ہوں خدا کے واسطے جاگو، اپنے لیے نہیں ہے، اپنے مستقبل دیکھو. آپ ان جھونپڑیوں والوں کو دیکھو، جب تم دیکھو گے سوچو گے تمہارے پاس آنسو کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا. میں 3 ٹائم کی روٹی کھا رہا ہوں، 1 ٹائم کی روٹی نہیں کھا رہے. آپ لوگ مسلمان ہیں، تمہاری قبر کے برابر میں قبر اٹھیں گے، سب مسلمان اٹھیں گے. آخری میسج آپ کا کیا ہوگا عوام کے لیے کہ کس سے؟ عوام کو میں کہتا ہوں شعور آ گیا، میں بولنا نہیں چاہتا، رائٹ نہیں ہے، ووٹ ہی نہ دو. اگر سبھی خراب ہیں باہر میں جائیں، مجھے ووٹ دیں، میں پاگل ہوں اپنا ٹائم جا کے گزاروں؟ کیوں تم؟ اور بھائی پہلے احتساب کرو. اور میں ابھی بھی ہوتا نہیں، پہلے پاکستان کا احتساب ہونا چاہیے، اس کے بعد ووٹنگ. یہ الیکشن آگے جانا چاہیے. یار پاکستان اس وقت کی کون آئے گا تو صحیح کر لے گا، کیا کر لے گا مجھے بتاؤ. تو یہ اچھا ہے نا، پہلے تو انہیں پکڑو، باہر سے لاؤ، ان کے پیسے طریقہ کرو، پاکستان کو اس اسٹیبل پہ لاؤ، آپ بعد میں الیکشن کر لو. ایک یہ آپ کے پاس راستہ ہے، یا پھر اکاؤنٹیبلٹی اور چلتی رہے، اور جس چیز کو رکھا ہوا ہے اس کو ایکسٹینشن دیں. اگر آج میں صحیح ہوں، میں صحیح کام پہ جا رہا ہوں، صحیح کام کر رہا ہوں، میرا حق ہے، میں ایز لانگ رہنا چاہوں، مجھے رکھنا چاہیے پاکستان کو، پاکستان کے مفاد میں. اگر آئیے جوڈیشری اچھی کر رہی ہے، بڑھانا چاہیے. اور عوام کو میں کہتا ہوں خدا کے واسطے پریشرائز کرو کہ بھائی یہ ہمارا کام اچھا ہو رہا ہے، ہمیں مقصد اچھے کا ہی ہے. جو آنے والے ان کی بھی ایکسٹینشن کر دو، کوئی بات نہیں، 60 کی جگہ 62 کر دو ان کی. کیونکہ اگر ملک کو صحیح کرنا ہے تو کڑوے گھونٹ لینے پڑیں گے، آپ کو وہ اسٹیپ لینے پڑیں گے، ورنہ یہاں تو سب انتظار کر رہا ہے. اب 6 مہینے میرے. السلام علیکم. آج ہم دوبارہ موجود ہیں جاوید میرداد کے پیج پہ، اور جاوید میرداد ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت سارے سوالات آپ لوگ کرتے رہتے ہیں جس کے جوابات وقتاً فوقتاً جاوید میرداد آ کے اپنے پیج پہ دیتے رہتے ہیں، اور ٹویٹ کے ذریعے بھی آپ لوگوں کو اطلاع کرتے رہتے ہیں. آج کا موضوع جو ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے مہنگائی. پاکستان میں ایک نیا طوفان آیا ہے، ایک نیا سونامی آیا ہے جو تبدیلی کا نعرہ لے کر آیا تھا، لیکن وہ تبدیلی عوام میں ایک مایوسی کی لہر لے کے آئی ہے، جس میں ان کو ایک مہنگائی کا طوفان اور اپنے ساتھ ایک برائٹر فیوچر کا جو وعدہ کیا گیا تھا ایک یوتھ کے ساتھ، وہ ایک دھوکہ اور ایک ان کی امیدوں کے ساتھ ایک کھلواڑ کی طرح لوگوں نے لیا ہے، جس پہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جاوید میرداد یا وہ سٹارز، وہ لیجنڈ جو عوام کا درد رکھتے ہیں، جو عوام کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں، ڈے ٹو ڈے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، وہ اس پہ اوپینین لیں. تو جاوید میرداد، ہم آپ سے یہ بات عوام کی طرف سے لے کر آئیں کہ کیا ملک کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، جو مہنگائی ہے وہ مہنگائی عوام ایک گراس روٹ لیول کے عوام کے لیے ہے ریدر دین ایک امیر طبقے کے لیے. وہ امیر طبقہ اپنی جو سہولیات ہیں وہ اسی طریقے سے میسر ہے اس کو، لیکن عوام کے لیے زمین تنگ کی جا رہی ہے، عوام کے لیے خوراک کم تنگ کی جا رہی ہے، اور عوام کے لیے وہ تمام فیسلٹیز جو ان کو میسر ہونی چاہیے اس فلاحی ریاست میں، وہ تمام چیزیں ان کو نہیں مل رہی. تو آپ کیا سوچتے ہیں، کیا یہ حکومت کس طرف جا رہی ہے؟ نہیں، آپ نے بالکل صحیح، کیونکہ آج کل میں بھی دیکھتا ہوں روزانہ ہر آدمی جو ہے بڑا پریشان ہے. مہنگائی میں خود بھی مطلب کہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ آپ کو پیسہ مل رہا ہے، جو تنخواہیں مل رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں ہر آدمی کو قرض لینا پڑ رہا ہے. اب اس کے اندر میرا جو پوائنٹ آف ویو تھا، میری جو جہاں تک میری عقل کام کرتی کہ کاش اگر میں تو پہلے اسٹڈی کرنی چاہیے. آپ کو کوئی بھی چیز کی اسٹڈی کرنے کے بعد پھر اس کے نفع نقصان یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ جاتی ہیں. کیونکہ میں بھی انسان ہوں، آپ ٹھیک ہے آپ رولر ہیں، میں نہیں ہوں، مگر سمجھ تو آئے گی نا. تو میرے حساب سے میں اگر ہوتا تو میں کیا کرتا
کہ میں دیکھتا کہ 100 آئٹم ہے, 100 آئٹم میں دیکھتا کہ 100 آئٹم میں مڈل کلاس کتنے آئٹم اس کو یوز کر سکتا ہے, لوور کلاس جو ہے بیچارے جتنی تنخواہ والے وہ کس طریقے کتنے ہیں, وہ کتنے, تو پھر اس کی میں وہ جو ساری چیزوں کو اس کو کیلکولیشن کرتا. تو میں وہ کہتا کہ جو امیر کی چیزیں ہیں اس کے اوپر 1 روپے کی جگہ 1.5 روپیہ کر دیتا, تو وہ 8 آنے کا مارجن میں نیچے غریب کو دیتا. تو آپ کا 8 آنے کا مارجن جو ہوتا وہ لازمی تھا دودھ. تو میں نے پہلے یہ دیکھنا تھا کہ غریب آدمی کیا چاہتا ہے, اس کو چاہیے آٹا, روٹی, مٹی کا تیل, یعنی کہ جو آپ بالکل نیچے لیول پہ جس کی تنخواہ بیچارے کی 5,000 ہے, 3,000 ہے, 2,000 ہے, اس کو ٹارگٹ کرنا تھا. تو اس کو کیا, تو وہاں بڑھنی نہیں چاہیے تھی, وہاں بلکہ نیچے جانی چاہیے تھی, کیونکہ آپ کی میجورٹی جو ہے 70% اگر یہ ہے تو آپ نے 70 کو پہلے فیڈ کرنا ہے یا 30% کو, یا بیچ میں لا کے سب کو مروا دینا ہے. تو یہ کیلکولیشن کیسے کرتے ہیں مجھے سمجھ نہیں. اب یہ لونوں پہ چلے جاتے ہیں. اب بھائی لون بھی تو آپ اس طریقے سے لو کہ آپ نے واپس کرنا ہے, تو 10 سال کی جگہ آپ ان سے 15 سال کا بولیں اور ان کو بتائیں کہ ہمارے پاس یہ پرابلم ہے بھائی, یہ غریب آدمی نہیں دے سکیں گے, یہ 15 سال میں دے سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے 1-8% مارکر زیادہ ہوگا, مگر ڈزنٹ میٹر. تو ہم نے یہ کیلکولیشن نہیں کی. اب کیا ہے کہ جو مہنگائی ہے, جو غریب انسان کی سب سے زیادہ مجبوری اور یوز تھی, اسی پہ سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے. تو اسی لیے لوگ اٹھ پڑے ہیں, کیونکہ آپ کا گزارا نہیں ہو رہا. یا تو آپ گورنمنٹ کو چاہیے کہ گورنمنٹ کے لوگوں کو جو اس اسکیل میں, یا تو ان کا اسکیل بڑھائیں, یا پھر ان کو کوئی نہ کوئی یعنی کہ فیسلٹیز دیں, ورنہ گورنمنٹ کا چلنا مشکل ہو جائے گا. جاوید بھائی 1 سال اس حکومت کو ہوا ہے ابھی, کل ہم نے سیلیبریٹ کیا 1 سال اس حکومت نے اپنی کارکردگی کا ایک پورا وائٹ پیپر ایشو کیا ہے. لیکن عوام کو یہ حکومت کا آنا, عوام کو اس حکومت کا ظلم جو عوام پہ ڈھایا گیا ہے مہنگائی کی شکل میں, وہ اور ان کے تمام وعدے وہ یاد آتے ہیں. اب یہ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ اسد عمر آئے تھے, وہ ایک اکنامی ایکسپرٹ تھے, وہ انہوں نے اس کے اوپر الزامات لگا دیتے. پھر اب ڈاکٹر حفیظ صاحب آئے, ان کے اوپر الزامات آ رہے ہیں کہ وہ اپنا ہوم ورک کر کے نہیں آئے. پھر آپ کے اپنے جو مینیفیسٹو تھا وہ کہتا تھا کہ اس ملک کے اندر خداداد صلاحیتیں موجود ہیں, ایک ایسٹ موجود ہے جس کو ہم یوٹیلائز کر کے اس ملک کے لیے ارننگ کر سکتے ہیں. وہ ابھی ہم نہیں دیکھ رہے کہ کہیں آن پیپر اور ڈاکومنٹ آئے کہ کہیں کسی کے ساتھ ایک ایسا بڑا معاہدہ ہو کہ جہاں پہ ہم یہ اپنے جو ایسٹس ہیں, جو زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسٹ دیے, وہ ہم نکال کے اس عوام کی فلاح کے لیے لگائیں. بلکہ الٹا ہم نے جتنا لون لیا تھا IMF سے, جس پہ ہمیں مہنگائی ملی ہے, وہ لون کی شکل میں ہمیں ایک قسم کا ایک فائن ہوا ہے, جو فائن ہوا ہے جو ہم نے وہاں پہ دینا پڑ رہا ہے. اب آپ کسی کو لا بھی نہیں رہے تاکہ وہ چیزوں کو نکالیں. بالکل. تو کیا یہ اس ملک میں مطلب ہوم ورک کے ساتھ یہ حکومت نہیں آئی, یا یہ ہر روز ایک نیا دیکھتی ہے کہ آج کا دن کسی طرح سے گزر جائے, ہم کل دوبارہ حکومت کریں؟ میچور لوگ نہیں ہیں. لیکن ٹھیک ہے, یہ PTI ہم جب آئے ہیں, ٹھیک ہے, عمران بالکل, عمران کا جو نیت ہے صاحب کا یہ ہے, ہی نیڈ گڈ ٹیم. یار اگر میں کرکٹر ہوں, میں کرکٹ میں تو سمجھتا ہوں, مگر میں نے ملک تو نہیں چلایا نا, تو مجھے وہ لوگ لینے چاہیے تھے. ابھی جیسا آپ نے بولا, اگر میں ہوں, آج بھی میں کہوں میں کوئی چیز کروں گا, تم پتہ کیا کروں, میں سارے بزنس مین کو بلاؤں گا اور ان سے مشورہ لوں گا کہ مجھے بتاؤ میری یہ پرابلم ہے, مجھے سالو کر کے دو, کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے, وہ کر کے بتاؤ مجھے تمہیں کیا چاہیے مجھ سے, وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں. کیونکہ یہ میری بات یاد ہے کہ جب کرکٹ میں ایئر مارشل, اللہ بخشے ان کو, کیا ایئر مارشل نور خان, جب PCB یہ وہ جب کرکٹ اسپورٹ یہ جیسے جہانگیر یہ وہ, تو جب انہوں نے ایک ہی چیز کہی تھی کہ یہ بتاؤ کہ مجھ سے کیا چاہیے, یہ میں تمہیں دیتا مگر مجھے تم یہ کپ لا کے دو. وہ اس طریقے سے چیز کہ مجھے یہ لو مگر مجھے لا کے دو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے آج اگر میں بھی کسی جگہ پہ آ جاؤں
تو میں اپنے پہلے بڑے خود اپنے آپ کو سمجھنے کی کروں گا, سارے ان کو بیٹھ کے اس میں نفع نقصان سارے کچھ دیکھنا پڑے گا, کیونکہ ڈیسیجن میں نے لینا ہے. اگر میں ہی کنوینس نہیں ہوں تو ڈیسیجن کس نے لیا پھر؟ جو آج آپ بات کر رہے ہو تو اس کا مطلب لوگوں نے غلط کروا کے عمران کو ڈیسیجن لینے دیا نا, دلوا دیا, اب وہ مزے سے بیٹھے ہوئے. تو یہ آج سے نہیں ہوا ہے, یہ پاکستان کے ساتھ 5 سے ہوا ہے. اس وقت لوگوں نے پیسہ اپنی جیب میں ڈالا تو کیا, عمران نے پیسہ تو جیب میں نہیں ڈالا, مگر عمران صاحب حقیقت ہے کہ ہی واز این پولیٹیشین, مگر ان کے اوپر ایک لوگوں کا بڑا اعتبار تھا اور ان کے اوپر ابھی بھی کہ بھئی وہ کرپٹ آدمی نہیں ہے, ایک امید ہے, ایک امید ہے. مگر آج جو دیکھیں آپ کے ونگ جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہونے چاہیے. اگر آپ کپتان ہیں, اگر پرفارم نہیں کرتا تو عمران صاحب کپتانی کیا جیت سکتے تھے؟ نہیں کرتا. تو عمران جب کپتان تھا تو میری پرفارمنس 3 گنا ایک اکیلے کی تھی. تو آپ کو ایسے ڈھونڈنے پڑتے ہیں اور ان کو لانا پڑتا ہے, اور آپ کے پاس ایسے ماشاءاللہ بزنس مین ہے تاکہ پھر آپ ان کی اپنی پریسٹیج کا بھی سوال ہوتا ہے. بالکل. اور پھر کچھ نہیں ہوتی تو وہ اپنی جیب سے ڈالتے ہیں, کیونکہ آپ جب گول میں آ جاتے ہیں تو نکلنا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ آپ کی اپنی بھی رسپیکٹ ہوتی ہے. آپ اپنی رسپیکٹ بچانے کے لیے آپ اپنی جیب سے پیسے دے کے نکلتے ہیں کہ تاکہ میری رسپیکٹ یہ نہ رہے کہ میں باہر جا کے یہ نہ ہو کہ یار ہی از اے فیلئر بزنس مین. تو ابھی بھی ہے, میں کہتا ہوں سارے بزنس مین ہیں ان سے بلائے, اور بزنس مین کون سے؟ یہ جو چھوٹی نیچوں پہ جگہ دیکھتے ہیں, جو چھوٹے چھوٹے بزنس کرتے ہیں, جو چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہیں, ان سے اچھا آپ کو ہے نا, سب سے اچھا جو آپ کو ایڈوائز ملے گی ایک پان والے سے ملے گی کہ پان والے نے اسٹور کھول لیا. کیسے کھول لیا؟ آج مجھے یاد ہے کہ ایک ڈومن بیکری کھلی تھی, آج اس سے چینل کھول لیا ہے, آج اس نے ڈیری کے فارم لگا دیے ہیں. یعنی کہ ہارڈ ورک میں تو ان کو پتہ ہے. تو پہلے زمانے کے ہم جب بچے تھے تو اب ولی کا فیملی, داؤد فیملی, یعنی کہ یہ فیملی یہ عام سے, مگر انہوں نے یہ کیسے اٹھے, کس طریقے سے انڈسٹریز میں گئے تھے. تو آپ کو کہتے ہیں نا کہ نقل کرنے کے لیے, تو نقل کرنے کے لیے بھی بہت طریقے چاہیے ہوتے ہیں کہ مجھے کوئی پکڑنا نہیں. وہی بات کہ ایک کمپیٹنٹ ٹیم کا ہونا ضروری ہے یہاں پہ, کہ ٹیم میں وہ لوگ موجود ہو جن کو پتا ہو کہ حکومت کیا کرے, کس لائمل سے عوام کو. نمبر 1 خود بھی ہونا چاہیے, ڈیسیشن لینے سے پہلے 10 دفعہ خود اپلائی کرنا چاہیے. ابھی بھی یہ ہے, میں آج بھی کہتا ہوں کہ عمران پرائم منسٹر کو کہ پلیز لک ایٹ, جہاں تم غریبوں کو دے سکتے ہیں. واقعی روٹی 10 روپے بہت زیادہ ہو گئی ہے, کیونکہ اتنی تنخواہ نہیں ہے لوگوں کی. مزدور آدمی بیچارہ 2000 3000 5000 روپے میں وہ کرایہ یہ کر کے کیسے چلے گا. یہ سوشل پہلے تو آپ دیکھیں نا ایدھی اور ان لوگوں کے پاس یہ بیچارے چلا رہے ہیں. تو جب تک یا تو آپ اس کا ایک علاج ہے میرے پاس کہ آج میں عمران کو قرض اتارو بھی ہو سکتا ہے, اور دوسرا ہو سکتا ہے کہ جتنے گورنمنٹ امپلائے اور سیمی گورنمنٹ امپلائے ہیں ان سے آپ کنڈیشنلی, کیا مطلب